अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान तकवा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सिफात सीरीज चूंकि हम कर रहे हैं और सिफात सीरीज में हम दो पेयर्स को कर चुके हैं जिसमें कि पांच सिफात शामिल थी, हम्स और जहर, शिद्दत, दिख्वत और तवस्सुत। तो ये दो पेयर्स हम कर चुके हैं। हमने कहा था कि सिफात लाजिमा मुतज़ादा अलग और सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा अलग होती हैं। यानी सिफात, सबसे पहले तो सिफात की मेन टू टाइप्स होती हैं जिसमें कि सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा होती हैं। तो जब हमने देखा कि सिफात लाजिमा कौन सी हैं, तो सिफात लाजिमा की मजीद टू टाइप्स निकली जिसमें है सिफात लाजिमा मुतज़ादा और सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। फिर हमने जब सिफात लाजिमा मुतज़ादा को देखा तो सिफात लाजिमा मुतज़ादा कौन सी सिफात हैं जो कि एक दूसरे के उलट होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, एक दूसरे की जिद होती हैं। ठीक है, यानी ये पेयर्स की शक्ल में होती हैं। हर हर पेयर में एक दूसरे के ऑपोजिट दो सिफात जरूर मौजूद होंगी। तो आज का जो हमारा पेयर है वो थर्ड पेयर होगा इंशाल्लाह, इस्तिला और इस्तिफाल। इससे पहले हम पेयर्स को सारों को देख लेते हैं कि हमने टोटल पेयर्स करने कितने हैं और कितने हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सिफात लाजिमा मुतज़ादा में पांच पेयर हैं कुल। ठीक ठीक है, जिसमें कि हम पहला पेयर कर चुके हैं हम्स और जहर, दूसरा पेयर हम कर चुके हैं शिद्दत, रिख्वत और तवस्सुत, और आज हम करेंगे तीसरा पेयर इस्तिला और इस्तिफाल, और चौथा पेयर होगा इत्तबाक और इन्फिताह, और पांचवा पेयर होगा इदलाक और अस्मात। तो जो पहले दो पेयर हमने किए थे, हमने क्या कहा था कि ये जो पहले दो पेयर है इसमें क्या होगा कि हरूफ की जो है वो बेस को काउंट किया जाएगा, हरूफ की बेस बनाई जाएगी। कैसे बेस बनाई जाएगी कि जो फर्स्ट पेयर था, यहाँ पर हम्स और जहर का जो पेयर है, इसमें हमने नोटिफाई किया था कि हम्स और जहर में क्या बेस बनेगी हरूफ की। आया कि हरूफ जो है वो ब्रीथ बेस्ड है, यानी सांस पर इन्हिसार कर रहे हैं, या कि साउंड बेस्ड है। ठीक है, यानी उनकी आवाज जो है वो सांस पर हो रही है, कंप्लीट हो रही है, या फिर साउंड पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो जब हमने देखा तो हम्स के हरूफ ब्रीथ बेस्ड थे और जहर के हरूफ जो थे वो साउंड बेस्ड थे। ठीक है, अब ये बन गई इनकी सांस और आवाज के लिहाज से बेस बन गई। अब हमने जो नेक्स्ट पेयर में देखा तो हमने उसकी बेस बनाई कि ये जो सांस वाली आवाज है या कि बिना सांस के आवाज है, यानी प्रॉपर, एक तो प्रॉपर साउंड है और दूसरी ब्रीथ वाली साउंड है। ठीक है, तो इसमें अब हम किसको कहाँ पर जारी रखेंगे और कहाँ पर किसको बंद कर देंगे, या फिर इसमें से ये जो आवाज है ये हम दरमियानी हालत में रखेंगे। तो उसके लिए हमने सेकंड पेयर को देखा कि सेकंड पेयर में जब देखा तो आवाज का जारी रहना या कि आवाज का बंद होना, ठीक है, ये पाया जा रहा था। और दूसरे साथ साथ ही साथ इसमें हम ये देख रहे थे कि आया के हरूफ में जो आवाज बंद होगी या जारी रहेगी वो सख्ती से होगी या शिद्दत से होगी या नरमी से होगी। ठीक है, या फिर दरमियानी हालत होगी। ठीक, तो इन चीजों को हमने डिफाइन किया था सेकंड पेयर में। ठीक है, आज का हमारा जो पेयर होगा वो थर्ड पेयर इस्तिला और इस्तिफाल का होगा, और इसमें जो ताल्लुक होगा वो होगा हर्फ के मोटा करने के सिलसिले में या हर्फ के बारीक रहने के सिलसिले में। इसमें जो ताल्लुक है वो जुबान की जड़ का है। अब हमने जब हरूफ मुस्तालिया को अपने उसमें देखा था, टॉपिक में पढ़ा था, जब हम बेसिक्स कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि सात हरूफ ऐसे हैं जो हर हाल में मोटे पड़े जाते हैं, और उन मोटे हरूफ को मोटा करने के लिए हमने कहा था कि जुबान की जड़ को ऊपर उठा ले। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो यही बात है सेम, कि आया कि ये जो जुबान की जड़ है ये ऊपर को उठेगी, बुलंद हो जाएगी, या कि ये नीचे ही रहेगी। ठीक है, इस्तिफाल होता है नीचे रहना। ठीक है, तो अब इसमें जो ताल्लुक होगा वो जुबान की जड़ का होगा, कि जुबान की जड़ ऊपर की तरफ बुलंद हो जाएगी या कि जुबान की जड़ नीचे ही रहेगी, सीधी और स्ट्रेट रहेगी। तो ये ताल्लुक किसका बना, हर्फ के मोटा और बारीक होने का। ठीक है, हरूफ मोटे होंगे या बारीक होंगे, तो जब भी किसी हर्फ को मोटा करना हो तो उसमें जुबान की जड़ को हम ऊपर उठा लेते हैं, और अगर किसी हर्फ को बारीक करना हो तो जुबान स्ट्रेट रहती है, पीछे से कोई उसकी एफर्ट नहीं होती, ऊपर हम नहीं उठाते। तो ये बात हो गई हरूफ के मोटा और बारीक करने की, जुबान की जड़ ऊपर या नीचे रखने की। ठीक है, तो इस्तिला और इस्तिफाल, इनकी आपने प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है, इसीलिए मैंने इनके नीचे जो है ना वो कसरा लगा दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इस्ताला और पता नहीं इस्तेआला और पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक रखें और इसमें बिल्कुल भी आपने खराबी नहीं करनी। इस्तिला, ठीक है,
حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، سین ساکن ہے، پھر تا کے نیچے کسرہ ہے، عین ساکن ہے، لام کے اوپر فتحہ ہے، ٹھیک ہے. استعلاء اور استفال، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں. استعلاء کے معنی ہے بلند ہونا، اور استفال کے معنی ہے نیچے رہنا. اب اس میں کیا چیز بلند ہوگی اور کیا چیز نیچے رہے گی، وہ میں نے آپ کو بتایا زبان کی جڑ، یعنی زبان کی جڑ کا ہی تعلق ہے. جو استعلاء ہوتا ہے نا، اس کے عام طور پر لغوی معنی بلند ہونے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف بلند ہونا. اور جو استفال ہے نا، جیسے نیچے رہنا، تو زبان کی جڑ نیچے رہے گی. ادائیگی میں دیکھتے ہیں کہ ان حروف کی جو استعلاء والے حروف ہیں، کیا ہوگا کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف بلند ہوگی، ٹھیک ہے. جو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ زبان جو ہے وہ تالو کی طرف، زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف بلند ہو جائے گی. تو یہی بس اس کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے، استعلاء کی. آگے دیکھیے استفال کی کیا ادائیگی ہے. آپ اس کے اپوزٹ کر لیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے نا، متضادہ ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے اس میں جو اس کا میننگ آئے گا، اس میں جو اس کا میننگ آ جائے گا وہ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. کیسے کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی زبان کی جڑ پیچھے سے اسٹریٹ رہتی ہے، نیچے ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ جب زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حروف پھر موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی کسی حرف کو موٹا کرنا ہو تو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، کوئی بھی حرف موٹا کرنا ہو، ٹھیک ہے. اور جب کسی حرف کو باریک ہی رکھنا ہو تو زبان کی جڑ نیچے ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ زبان کی جڑ اگر اوپر کی طرف بلند نہیں ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ حروف باریک پڑے جائیں گے استفال والے، کیونکہ زبان کی جڑ سیدھی رہے گی، پیچھے سے اسٹریٹ رہے گی، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ آگے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. کہ ہمارے پاس مجموعہ ہے، آپ اگر مجموعے یاد کر لیتے ہیں ہر صفت میں، آپ جو ہے مجموعہ یاد کر لیتے ہیں، ایک صفت کا بھی مجموعہ یاد کر لیتے ہیں نا ہر پیئر میں سے، تو دوسری صفت کے اپوزٹ جو ہے نا آپ کو بالکل خود ہی اس کے حروف نکل آئیں گے. جیسے کہ ہم نے حمز کا مجموعہ بس یاد کر لیا تھا، جو فحسہ شخص سکت، ٹھیک ہے، حمز کا مجموعہ یاد کر لیا اور کہہ دیا کہ ان سارے 10 حروف کے علاوہ، یعنی اس مجموعے والے حروف کے علاوہ باقی تمام جو 19 حروف ہے نا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جہر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے شدت کا مجموعہ یاد کر لیا، اور رخوت کر لیا، اور اس طرح ہم نے توسط کا بھی کر لیا، ٹھیک ہے. آج ہم جو ہے استعلاء کا اگر مجموعہ یاد کر لیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ باقی کے جو حروف ہیں نا، استعلاء کے 7 حروف ہیں، اور باقی کے جو حروف ہیں نا وہ سارے کے سارے استفال میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیں مجموعہ لازماً یاد ہونا چاہیے، تبھی ہم ڈیفائن کر سکیں گے کہ فلاں حرف میں کون سی کوالٹی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں استعلاء، اس کا مجموعہ کیا ہے. خصوہ ضغط خذ، یہ ہے کس کا مجموعہ، استعلاء کا مجموعہ. اور یہ کتنے حروف ہے، 7 حروف ہے. خ صاد 2 ہو گئے، ضاد غین طا 5 ہو گئے، ٹھیک ہے، قاف اور ضا 7 ہو گئے. تو یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے جو کہ جن میں کہ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہیں، اور یہ ہر حال میں موٹے ہی پڑے جاتے ہیں، ہم ان کو باریک نہیں کر سکتے. ہر کنڈیشن میں جو مرضی بھی ہو یہ موٹے پڑے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے. اور استفال باقی کے جتنے بھی حروف ہیں، یعنی یہ 7 حروف کے علاوہ باقی جو 22 حروف ہیں ان میں زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے اور وہ باریک ہوتے ہیں. استعلاء والے حروف کو جو ہے وہ مستعلیہ کہتے ہیں، ان کا لقب ہے مستعلیہ حروف. اور استفال والے حروف کو مستفیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لقب ہے مستفیلہ، ٹھیک. تو آگے چلتے ہیں، اب ہم تھوڑی سی ان کی اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، کیسے زبان کی جڑ اوپر ہوتی ہے اور حرف موٹا ہوتا ہے، کیسے زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے تو حرف باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے ضا اور ذال اور سا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں نا، یعنی زبان کی نوک ثناء اولیہ کے اندرونی کناروں سے لگے، یہی ہم نے ان کا مخرج پڑھا ہے نا. تینوں کا مخرج حالانکہ سیم ہے، سا ذال اور ضا تینوں کا مخرج سیم ہے، لیکن ان میں جو ڈفرنس رہے گی وہ کون سی کوالٹی ڈفرنٹ کرے گی، یہ استعلاء اور استفال کی وجہ سے یہ جو حروف ہیں ان میں ڈفرینشیٹ ہو جائے گا. سا تو ویسے ہی ساؤنڈ الگ ہے، لیکن ذال اور ضا میں کیسے ہم ساؤنڈ کو ڈفرنٹ کریں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ اس میں یہ جو استعلاء اور استفال کی کوالٹی ہے یہ ایک دوسرے کو الگ کر دے گی، ایک دوسرے کو ڈفرینشیٹ کر دے گی، ٹھیک ہے. ذال اور ضا چونکہ سیم ساؤنڈ میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے موٹے اور باریک ہونے سے ان میں فرق ہو جائے گا. اب دیکھیے ضا کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو کیا ہوا کہ زبان جو ہے، زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف بلند ہو رہی ہے نا.
جبکہ زال کو ہم نے یا سا کو ہم نے ادا کرنا ہے تو زبان نیچے اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف بلند نہیں ہو رہی، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ جو حرف ہے یہ باریک ہے یا موٹا ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ دیکھیے زبان کی جڑ اوپر کی طرف ہے اور زبان کی جڑ نیچے ہی ہے، ٹھیک۔ تو آپ یہاں سے سپیس بھی دیکھ لیں، یہ جو حلق کی طرف، تالو کی طرف سپیس جاری ہے، یہاں سے بھی آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حرف کیسے موٹا ہوتا ہے اور کیسے باریک رہتا ہے۔ تو ضا چونکہ موٹا حرف ہے اور اس کے مجموعے میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں ضا آ رہا ہے نا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ضا جو ہے موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو زال جو ہے وہ اس مجموعے میں نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے کہ زال جو ہے وہ باریک حرف ہے، اس میں مستفیلہ کی وہ مستفیلہ حرف ہے، اس میں استفال کی کوالٹی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا کہیں گے، ضا مستعلیہ ہے اور زال مستفیلہ ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، عین اور غین میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے جب کسی حرف کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس میں استعلاء کی کوالٹی پائی جا رہی ہے یا پھر استفال کی کوالٹی پائی جا رہی ہے، تو ہمیں ان کا مجموعہ آنا چاہیے۔ چونکہ ہمیں استعلاء کا مجموعہ پتہ ہے تو ہم استعلاء کا مجموعہ اپنے مائنڈ میں دہرائیں گے، تو وہ ہے خصوصا غوطین از، ٹھیک ہے۔ اس کا مجموعہ جب ہم نے دہرایا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ غین یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے، غین ہے یہاں پر ضاد کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ غین جو ہے وہ استعلاء میں یعنی مستعلیہ حرف ہے، اس میں کیا ہوگا کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند کریں گے، جیسا کہ آپ کو پکچر میں بھی شو ہو رہا ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ جبکہ آئین میں جب ہم نے دیکھا کہ آئین کو ڈیفائن کرتے ہیں، آئین آیا کہ موٹا حرف ہے یا باریک، اس میں ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے یا نیچے رکھنا ہے، تو آئین چونکہ اس والے مجموعے میں شامل نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس آئین میں جو ہے وہ استفال کی کوالٹی پائی جا رہی ہے، یہ مستفیلہ حرف ہے۔ تو مستفیلہ حروف کو کیا کرتے ہیں، زبان کی جڑ سٹریٹ پیچھے سے رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند نہیں ہوتی، جس سے کہ حرف باریک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئین میں جو ہے زبان کی جڑ نیچے ہی رکھیں گے، تو آئین کون سا حرف ہوا، مستفیلہ، اور غین کون سا حرف ہوا، مستعلیہ، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں، ہا اور خا کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا کون سا حرف ہے اور خا کون سا حرف ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کہا کہ ہم پہلے مجموعہ دیکھیں گے، مجموعے میں ڈھونڈیں گے کہ کون سا حرف کہاں پہ موجود ہے۔ چلیں پہلے ہم ہا کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہا ہے ہمارے مجموعے میں یا نہیں۔ تو خصوصا وقت انقذ، یہاں پر ہمیں کہیں بھی ہا نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہا مستعلیہ حرف نہیں ہے۔ اگر مستعلیہ حرف نہیں ہے تو وہ مستفیلہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستفیلہ حرف کے حروف کو ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان کی جڑ نیچے رکھتے ہیں، اوپر کی طرف نہیں بلند کرتے، اسٹریٹ رہتی ہے زبان، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھی بلکہ نیچے ہی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو ہا ہے، ہا باریک حرف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں خا کی طرف۔ خا کو بھی ہم پہلے مجموعے میں سے ڈھونڈتے ہیں، جو ہم نے مجموعہ یاد کیا ہوا ہے، خصا ضغط فیض۔ تو سب سے پہلا حرف ہمیں مل گیا کہ یہاں پر خا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو خا یہاں پر موجود ہے، تو اس سے پتا چلا کہ خا مستعلیہ حروف میں سے ہے، اور مستعلیہ حروف کو کرتے کیا ہے، زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، حرف موٹا ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہو رہی ہے، دونوں میں آپ جو ہے نا وہ ڈفرنس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے کتنا فاصلہ ہے اور یہاں سے کتنا فاصلہ ہے، اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ حرف موٹا ہے یا کہ باریک ہے۔ زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں یا نہ اٹھائیں وہ کیسے پتا چلے گا، ہم نے جو مجموعہ یاد کرا ہے اس سے پتا چلے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ہر صفت کا، ہر کوالٹی کا میننگ آنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ استعلاء کا میننگ کیا ہے، بلند ہونا، استفال کا میننگ کیا ہے، نیچے رہنا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس جو پیئر ہے اس میں آپ کو تعلق معلوم ہونا چاہیے کہ تعلق کس چیز کا ہے، یعنی کیا نیچے رہے اور کیا بلند ہوگا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے زبان کی جڑ کا تعلق ہے۔ اب زبان کی جڑ یا تو بلند ہوگی یا پھر زبان کی جڑ نیچے رہے گی، یہ دو پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ مجموعہ کیا ہے، کسی ایک بھی صفت کا مجموعہ یاد کر لیتے ہیں، باقی کے تمام حروف دوسری کوالٹی میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے استعلاء کا جو ہے وہ مجموعہ یاد کر لیا۔ آپ ڈھونڈیں گے کوئی بھی حرف، آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ زبان کی جڑ بلند رکھنی ہے یا نیچے رکھنی ہے، جیسا کہ میں نے کہا پہلے ہا کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ہا کو بھی بالفرض آپ نے ڈھونڈنا تھا، تو ہم نے کیا کیا، ہا کے لیے بھی ہم نے مجموعہ ہی دیکھا کہ آیا کہ اس مجموعے میں ہا موجود ہے، اگر نہیں موجود تو اس کا مطلب وہ استفال میں شامل ہے، اگر موجود ہے تو وہ استعلاء کا مجموعہ ہے، تو اس کا مطلب وہ استعلاء میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا جو کہ ہمیں
ہر صفت میں نوٹیفائی کرنا ہے ضرور کسی بھی حرف کی کوالٹی نکالنے کے لیے. پھر چوتھا پوائنٹ یہ کہ آپ کو ان کے القاب آنا چاہیے. القاب ہوتا ہے کہ ان کے نک نیم. نک نیم جیسے ہم کسی کا بھی نک نیم رکھ دیتے ہیں نا, عائشہ کو کہہ دیتے ہیں آشی, ٹھیک ہے, اور زینب کو کہہ دیتے ہیں زینی, ٹھیک ہے, نام تو ان کے وہی ہیں, لیکن ہم ان کے نک نیم رکھ دیتے ہیں ان کو بلانے کے لیے. تو ایسے ہی ان کے جو ہے نا وہ نک نیم کہہ لیں یا القاب کہہ لیں, لقب کہہ لیں, ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں ان حروف کو. تو جب بھی ہم ان حروف کو بلائیں گے یا ان حروف کو ادا کریں گے, بولیں گے, ان کی کچھ بھی چیزیں کو ہم ڈیفائن کرنے لگیں گے, تو ہم ان کے نک نیم سے ان کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں ان میں استعلاء کی کوالٹی پائی جاتی ہے, اتنا بڑا لمبا سینٹینس بولنے کے بجائے ہم کہیں گے یہ مستفیلہ حرف ہے, یہ مستعلیہ حرف ہے, بس مستعلیہ ہے یا مستفیلہ ہے, بس اتنے سے نک نیم سے ان کی ساری چیزیں ان کے اندر مرج ہو جائیں گی. اس لیے ہم کو ہمیں جو ہے یہ چوتھا پوائنٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کے القاب آنے چاہیے. میں کہوں کہ جی مستعلیہ حروف کون سے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں کہوں مستفیلہ حروف کون سے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خصوص وقت کے علاوہ باقی تمام حروف مستفیلہ ہیں. میں کہوں محموسہ کون سے, آپ کے فحص شخص سکت, یہ 10 حروف محموسہ ہیں. میں کہوں مجہورہ کون سے, تو آپ کہیں فحص شخص سکت کے علاوہ باقی 19 حروف جو ہے مجہور ہیں. اسی طرح آپ کو سارے حروف کی خود بخود کوالٹیز پتہ چل جائیں گی اور آپ پھر ان میں ادائیگیاں بھی کر سکیں گے. اگر آپ لوگوں کو مجموعے یاد نہیں ہوں گے, ان کے القاب یاد نہیں ہوں گے, ان کی ادائیگیاں یاد نہیں ہوں گی, تو آپ صفات کو ادا بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں, تو, دال اور تا. ٹھیک ہے, دال کی تو آواز چینج ہی ہے, لیکن تا اور تو دونوں کی آواز سیم ہے نا, تو ٹی ٹی سے ادا ہو رہے ہیں. اگر انگلش الفابیٹ سے دیکھیں تو ٹی اور ٹی دونوں سے, تا اور تو دونوں ایک ہی طرح سے ادا ہو رہے ہیں. لیکن اب ان میں فرق کیسے ہوگا, فرق ہوگا اسی کوالٹی سے, استعلاء اور استفال سے. استعلاء میں جو زبان کی جڑ ہے اوپر اٹھ جائے گی, جبکہ استفال میں زبان کی جڑ جو ہے وہ نیچے ہی رہے گی, سیدھی ہی رہے گی. مخرج دونوں کا بے شک سیم ہے فرنٹ سائڈ سے, کہ زبان کی نوک ثناء علیہ کے کی جڑوں سے لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, فرنٹ سائڈ سے مخرج دونوں کا سیم ہے, لیکن ان کے موٹے اور باریک کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, زبان کی جڑ کو اٹھایا تو موٹا ہو گیا, زبان کی جڑ کو نیچے رکھا تو یہ باریک ہی رہا. ٹھیک ہے, تو چونکہ موٹا حرف ہے, کیوں, کیسے پتا چلا, کیونکہ یہ مستعلیہ حروف کے مجموعے میں شامل ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ اس میں زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے اور اس کو موٹا کرنا ہے. تو تا چونکہ اس مجموعے میں موجود نہیں ہے کہیں پر بھی, اس لیے ہمیں پتا چلا کہ تا کو باریک ہی رکھنا ہے اور اس میں زبان کی جڑ کو بھی نیچے ہی رکھنا ہے, یہ مستفیلہ حروف میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ تمام حروف میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ خصا وقت انقض, بس یہ جو 7 حروف ہیں ان کو دیکھیں گے کہ آیا کہ ان میں جو ہے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے, یا پھر ان حروف کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے ان میں زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں گے. تو آپ ایزیلی ڈیفائن بھی کر سکیں گے اور ادا بھی کر سکیں گے. اب ایک اور چیز ہے کہ ہاں دیکھیے, را چونکہ صبح مستعلیہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو را کے لیے ہم کیا کریں گے, جب را موٹی پڑی جائے گی تو دیکھیں ڈفرنس, جب را موٹی پڑی جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, زبان کی جڑ اوپر اٹھ رہی ہے. جب را باریک پڑی جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, زبان کی جڑ نیچے ہی ہے, اوپر نہیں اٹھی. یہاں سے دیکھیں یہ اسپیس, یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں اسپیس. ٹھیک ہے, تو اس طرح را میں ڈفرینشیٹ ہم نے کر لیا کہ جب را موٹی ہوگی تو وہ مستعلیہ حروف میں شامل ہوگی, اور جب را باریک ہوگی تو وہ کس میں, مستفیلہ حروف میں شامل ہوگی. اور موٹی را کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا لیا, استعلاء کی کوالٹی لے آئے. اور باریک را کو ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, زبان کی جڑ کو نیچے رکھا. اور را کب موٹی اور کب باریک پڑی جاتی ہے, یہ ہم پچھلے لیکچرز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر چکے ہیں جب ہم نے را کا مخرج بھی پڑھا تھا. کہ سمپل ہم نے فی الحال یہی کہا تھا کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہوگی, اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی. اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس ہم نے مخرج کرتے ہوئے کیے تھے. اس کے علاوہ بھی ابھی را کے احکام ہم نے پڑھنے ہیں, مزید اس کی ڈیٹیلز کو جاننا ہے, کب کب اور کنڈیشنز میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. فی الحال یہ سمپل سا قاعدہ ہے کہ آپ لوگ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ را پر زبر ہے یا پیش ہے, را موٹی ہوگی, را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیے. اس طرح ہم نے را میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ لیا کہ آیا کہ اگر یہ شبہ مستعلیہ حروف میں ہے تو ہم ان کو کیسے موٹا باریک کریں. تو موٹا باریک کرنے کا سمپل سا یہی وے ہے, یہی طریقہ ہے کہ استعلاء لے آئیں یا پھر استفال کی کوالٹی لیں. یعنی استعلاء کا کیا ہے کہ زبان کی جڑ کو بلند کر دیں,
تو موٹی ہو جائے گی، موٹا حرف ہو جائے گا. زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں تو باریک حرف رہے گا. بس یہ سمپل سا قاعدہ موٹے اور باریک کرنے کا، کوئی اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کو ضرور سارے جو ہے وہ پریکٹس بھی کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنی جو ہے وہ پریکٹیکل جو ترتیل آپ پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث میں سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں، کچھ بھی صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سارے یہی 29 حروف بار بار جو ہے نا دہرائے جاتے ہیں، بار بار ان کی ریپیٹیشن ہوتی ہے. تو آپ انہی حروف میں صفات کو بھی امپلیمنٹ کرنا ابھی سے شروع کر دیں کہ کس حرف کو ہم نے موٹا کرنا ہے، کس کو باریک کرنا ہے. موٹا کرنا ہے تو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے موٹا کریں، اگر باریک کرنا ہے تو زبان کی جڑ کو نیچے رکھ کے باریک کریں. بس یہ سمپل وے ہے. اور بس مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مجموعہ یاد رکھ لیا تو آپ کو خود بخود ان میں پتہ چل جائے گا کس حرف کو کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جیسے دیکھا تھا نا کہ ہمس اور جہر کو مرج کیا تھا کس کے ساتھ، شدت، رخوت اور توسط کے ساتھ. یعنی پہلے دو پیئرز کو ہم نے آپس میں اکٹھا کر کے ان کی کوالٹیز لے کر آئے تھے ہم. کہ کچھ طالبات کی ایک کوشچن ہو رہے تھے کہ ایک ہی حرف میں ہم ایک ہی ٹائم پر اتنی ساری صفات کو کیسے ادا کریں گے. تو جیسے ہم نے ایک ہی ٹائم پر دو پیئرز کی صفات کو اکٹھا کر دیا تھا نا، کہ یعنی سانس جاری رہے گی یا رکے گی، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ آواز بند ہو جائے گی یا رکے گی. تو ہم نے اکٹھا کر کے ان کو ادا کیا نا. یعنی محموسہ کیا کیا تھا ہم نے، محموسہ شدیدہ بنا دیے، اور محموسہ رخوہ بنا دیے. اسی طرح مجہورہ شدیدہ بنا دیے، مجہورہ رخوہ بنا دیا، مجہورہ متوسطہ بنا دیے. اسی طرح ہم یہ جو چوتھا اور تیسرا اور چوتھا پیئر ہے، یعنی استعلاء اور استفعال، اس آگے والا جو پیئر ہے اطباق اور انفتاح، جب ہم اطباق اور انفتاح کو بھی کر لیں گے، اس کی تھیوری پڑھ لیں گے، تو ہم ان دو پیئرز کو آپس میں مرج کریں گے. ان کو بھی ہم اسی طریقے سے مستعلیہ مطبقہ یا مستعلیہ منفتحہ اس طرح سے مرجنگ کر کے ان کی ادائیگیاں بھی سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. باقی جو بیس ہے، حروف کی بیس، وہ تو تھی ہماری پہلے دو پیئرز کی، ہمس جہر، شدت، رخوت، توسط. آواز چلنی ہے، بند ہونی ہے، سختی ہونی ہے، نرمی ہونی ہے، درمیانی حالت ہونی ہے، کیا ہونی ہے، وہ تو ہر حال میں آپ نے کرنی ہے. چاہے آپ یہاں پر حرف کو موٹا یا باریک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں خواہ کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اگر، ٹھیک ہے، بالفرض آپ نے خواہ کو موٹا پڑھنا ہے. اور لیکن اس میں جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، خواہ میں ہمس ہوگی، یعنی سانس، یہ بریتھ بیس ساؤنڈ ہے نا، اس میں بریتھ بیسڈ ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ خواہ میں سانس ضرور ہوگی. پھر دوسرے پیر میں سے خواہ میں رخوت ہے، یعنی نرمی کے ساتھ آواز بھی جاری رکھنی ہے. اب تین چیزیں ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی ہیں. کیا چیزیں اکٹھی ہو گئی خواہ میں؟ پہلے پیر میں سے یہ کہ یہ بریتھ بیس ورڈ ہے. پھر دوسرے پیر میں سے کہ اس میں نرمی کے ساتھ آواز جاری کرنی ہے. تیسرے پیر میں سے ہم نے کیا دیکھ لیا کہ یہ موٹا بھی کرنا ہے. اب یہ تینوں کوالٹیز اس کی ایٹ اے ٹائم ہم نے کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ دیکھیے، دیکھیے حرف موٹا بھی ہو رہا ہے، آواز بھی جاری کر رہے ہیں، نرمی بھی ہے، سانس بھی ہے. کیسے؟ اگر ہم کرتے اخ، یہ غلط ہے، یہ ساؤنڈ بیس بن جائے گی. بریتھ بیس کیسے بنانی؟ اخ، اس طریقے سے. اور موٹا کیسے کرنا ہے؟ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے. زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھائیں گے تو وہ کیسے باریک ہو جائے؟ ایس، یہ بن جائے گا. یہ غلط ہے. ہم نے موٹا بھی کرنا ہے، آواز بھی جاری کرنی ہے، نرمی بھی رکھنی ہے، سانس بھی جاری کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ادا ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی ہوں گی، کیونکہ ہم بہت سلولی اس کی پریکٹس کلاسز بھی لے رہے ہیں. ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان جو ہے صفات ہے اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، ہر حرف کے اوپر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. تو ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. جیسے اب بالفرض آپ لے لیں ہا کو، لے لیں ہا میں ابھی تک کون سی تین کوالٹیز ہو جائیں گی؟ تین پیئر کی ہیں نا. اگر ہم نے تین پیئر اب تک کیے ہیں تو اس کا مطلب تین کوالٹی ہر حرف میں ہم نے ادا کرنی ہے. کیسے؟ اب ہا میں تین کوالٹیز کون سی ہوں گی؟ پہلے پیئر میں سے ہمس ہوگی ہا میں، دوسرے پیئر میں سے رخوت ہوگی، نرمی ہوگی، ٹھیک ہے، ہا میں، اور تیسرے پیئر میں استفعال یعنی زبان کی جڑ نیچے رکھنی ہے. یہ ٹھیک ہے. ہا چاہے متحرک ادا کریں، چاہے آپ جو ہے وہ ساکن ادا کریں. ٹھیک ہے. تین کوالٹیز یہ لازمی طور پر آنی ہے کیونکہ ہم تین پیئرز کو پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم لے لیتے ہیں غین کو، لے لیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. غین میں پہلے پیئر میں سے کوالٹی ڈھونڈیں. غین میں کیا ہے؟ جہر ہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جہر ہے یا ہمس ہے؟
چلے میں آپ کے مائک اوپن کرتی ہوں تو آپ لوگ بتائیے گا، تھوڑے سے کوشچن آپ لوگوں سے بھی ہو جائے. ہاں جی ہینڈ ریز کیجیے ذرا، یا پھر آپ ویسے ہی بتا دیں. آپ لوگ کیسے پتا چلتا ہے کہ کسی حرف میں جو ہے وہ جہر ہے یا ہمس ہے؟ یہ ہمس حروف میں نہیں ہے، فصاحو شخص سکت میں نہیں ہے، تو یہ جہر میں ہوگا. ہاں جی، ہم نے مجموعہ جو یاد کیا نا اسی میں سے ڈھونڈنا ہے. غین کو ہم نے دیکھا فحسہ شخص سکت، ہے ہی نہیں ہے اس میں، مموسا کے حروف میں نہیں ہے، اس کا مطلب اس میں جہر ہے، مجہور ہے. تو پہلی کوالٹی ہم نے ڈھونڈ لی کہ غین میں جہر ہے. دوسری کوالٹی میں جب ہم گئے تو شدت کا جب ہم نے مجموعہ دیکھا اجید و قوتین بکت، اس میں نہیں ہے. توسط کا مجموعہ دیکھیں لن عمر، اس میں بھی نہیں، اس کا مطلب اس میں رخوت موجود ہے. رخوہ میں تو ہم نے دوسرے پیئر میں سے ڈھونڈ لی کہ پہلے پیئر میں جہر ہے، یعنی یہ ساؤنڈ بیسڈ ورڈ ہے. دوسرے پیئر میں رخوت ہے، تو کیا مطلب ہوا رخوت کا؟ اب یہ ساؤنڈ بیس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جاری کرنا ہے. یہ جو آواز بنی ہے اس آواز کو جاری پروڈکٹ ہے. جاری کرنا ہے. رخوت کے معنی ہوتے ہیں نا نرمی سے جاری کریں، اب ہم نے اس میں نرمی کے ساتھ آواز کو جاری کرنا ہے. یہ دوسری کوالٹی ہوگی. اب تیسری کوالٹی کون سی ہے اس میں؟ استعلاء ہے یا استفال ہے؟ اصطلاح ہے میم. ہاں، کیونکہ ہم نے دیکھا خسرا توقین خیز، اس کا ہاں مجموعہ میں وائن میں مجموع میں آ مائنس رہا ہے. شامل ہے. جی تو اب کیا کریں گے؟ استعلاء کا مطلب ہے زبان کی جڑ کو بلند کریں. اس اب جڑ کو ہم نے بلند. تیسری کوالٹی بھی اس میں ادا کرنی ہے، زبان کی جڑ کو بلند کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ایٹ اے ٹائم ہم نے یہ تینوں کوالٹیز اس کی ادا کرنی ہے. پہلی کیا؟ ساؤنڈ بیس بنائے اس کو. دوسری کیا؟ یہ جہر جو ساؤنڈ بیس بنائی ہے اس کو جاری کریں رخوہ. نرمی کے ساتھ. پھر تیسری کیا کہ اس کو زبان کی جڑ بلند کر کے موٹا بھی کریں. ٹھیک ہے، او یوں، او آواز بھی جاری کی، ساؤنڈ بیس بھی بن گئی، موٹا بھی ہو گیا زبان کی جڑ بلند کرنے سے. اس طرح ہم ایک حرف میں ساری کوالٹیز کو باری باری نہیں بلکہ ایٹ اے ٹائم ادا کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے 3 پیئرز کی ہیں تو تینوں پیئرز کو ہم نے دیکھ لیا. تینوں پیئرز یعنی تینوں کوالٹیز ایٹ اے ٹائم ادا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کسی کو کوئی مشکل ہے کہ ہم ایک حرف میں ایک ہی ٹائم میں کیسے ساری کوالٹیز ادا کریں گے؟ کوئی پرابلم، کوئی کوشچن تو پوچھئے. بہت شکریہ میم، بہت ایفرٹ کر رہی ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت سمجھ آئی، بہت اچھی طرح سے جزاک آ اللہ گئی. خیر. میم میم سمجھ میں آ گیا، جب نام سنا تھا تو میم ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں اب اس میں کیا ہوگا، مگر ماشاء اللہ سمجھ میں آ گیا بالکل، الحمد للہ. چلے الحمد للہ. تھوڑا جب زبان اوپر کو اٹھاتے ہیں تو آگے سے ہونٹ بھی موومنٹ کرتے ہیں، وہ نہ کریں، اس کا کوئی حل بتا دیں. نہیں، ہونٹوں کی ڈائریکشن آپ نے کھلی رکھنی ہے، باہر سے ہونٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنا مرر سامنے رکھیں اور ہونٹ آپ نے گول نہیں کرنے. ہونٹ کب گول ہوتے ہیں؟ دوما کی حالت میں یعنی پیش کی حالت میں، یا پھر واؤ میں. ٹھیک ہے، واؤ کا مخرج چکے ہونٹوں کو گول کر کے واؤ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو واؤ کے مخرج میں یا پھر دوما کی حالت میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حروف مستعلیہ کو موٹا کرنے کے لیے ہم جب مخرج کر رہے تھے، مخارج کر رہے تھے، ہم نے کہا تھا نا کہ واؤ کی ساؤنڈ پیدا نہیں ہونی چاہیے جیسے خوا یا پھر خو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آ کی ساؤنڈ ہم نے چھوٹا سا ایک ٹپ رکھا تھا، AWW آ، یہ ساؤنڈ رکھیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ساؤنڈ کب آتی ہے آپ دیکھیں تو نوٹ کریں گے، یہ زبان کی جڑ کو بلند کرنے سے یہی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے اس کی جو ہم ساؤنڈ بنا رہے تھے، ایک ٹپ ہم نے نوٹ کیا تھا. وہ ٹپ ہے کیا تھا اصل میں؟ وہ بیسیکلی یہی تھا کہ زبان کی جڑ بلند کریں، اور اس کا آج ہم نے نام سیکھ لیا. ادائیگی تو آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی تھی، لیکن آج آپ نے اس کا نام بھی سیکھ لیا کہ اس کا نام ہے استعلاء، اس کوالٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کرتے جائیں، مرر کو سامنے رکھیں. مستعلیہ حروف کو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، اس کے لیے مرر سامنے رکھیں. آپ کے ہونٹ کھلے رہنے چاہیے، اوپر کی طرف آواز بلند ہوگی لیکن ہونٹ واؤ کی طرح یا ضمہ کی طرح گول نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج کا یہی ٹاپک تھا، اور اذان کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ ہم جو بھی کوسچن ہو آپ گروپ میں کیجئے، کامنٹس میں کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ بہترین ادائیگیوں کے ساتھ ہم ایک دن بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، پڑھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہا کریں استقامت کی اور آسانیوں کی، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کرتے رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.